बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान लाहौर से मुख्तलिफ खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ आलमी सतह पर हालात बदलते जा रहे हैं। अमेरिका का ईरान के साथ कशीदगी और उसके बाद बीबीसी की स्टोरी के बाद सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से मुतल्लिक भी सब अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इमरान खां की सेहत के बारे में तफसीली मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खां के साथ जेल में बीमारी के बारे में उन्हें आगाह किया और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई को अदालत के हुक्म के बावजूद हुकूमत मुलाकात नहीं करा रही। अरकान असम्बली भी जा रहे हैं और उनकी खबर मिली है कि उनका पिम्स अस्पताल में आंख की कोई प्रॉब्लम है। ज़राए का ये भी कहना है कि सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को तमाम हक़ाइक़ बताए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार जाने के बाद इंसाफ नहीं मिल रहा। उनकी बहनें भी मुलाकात करने जा रही हैं, ताहम देखना है कि हुकूमत मुलाकात कराती है कि नहीं। गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खासी देर और अरकान असम्बली ने धरने दिया हुआ था। अब हुकूमती ज़राए खुद तस्दीक कर चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म अडयाला जेल इमरान खान जिन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उन्हें पिम्स अस्पताल में उनका ऑपरेशन कराया गया। हैरत और ताज्जुब की बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म हो, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात का लीडर हो, और उसकी इस कदर तकलीफ हो आंख की, उसकी फैमिली को ना बताया जाए, उसके वकला को ना पता हो, और गुज़श्ता रात 3:30 बजे तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अडयाला जेल बाहर धरना देकर बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वो और सलमान अकरम राजा और पीटीए की दीगर क़यादत। लेकिन ताज्जुब है कि ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, और हुकूमत ये भूल गई कि इंसानियत सबसे बड़ी अजमत है। अल्लाह ने सब इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है। सियासी मुखालफतें होती रहती हैं, लेकिन एक साबिक वजीर आजम है, आपने उसकी फैमिली की इजाजत के बगैर ऑपरेट किया कैसे? अभी तक किसी को ये नहीं पता कि उन्हें तकलीफ क्या। उनके जाती मॉलेज डॉक्टर पूरी रात 3:30 बजे तक खड़े रहे। मुझे समझ नहीं आती कि अदालतों ने हुक्म क्यों नहीं दिया, हुकूमत ने ये फैसला क्यों नहीं किया। माजी में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हुई तो उन्हें सर्विस अस्पताल के वीवीआईपी लॉन्च में लाया गया, लोगों का जमे गफीर रहता था। क्या हमारी मुल्क की सियासत इस कदर टकराव, तसादम और एक दूसरे की दुश्मन हो चुकी है कि अदालतों की हुक्मदूली तो मामूल है, ताकत का नजायज इस्तेमाल तो मामूल है, लेकिन इंसानियत से भी हम नीचे आ गए। और भाई उसके डॉक्टरों को इमीडिएटली मुलाकात कराओ, उन्हें पता तो चले तकलीफ क्या है, ट्रीटमेंट क्या हुआ है। और इसमें मजीद जब तक अखलाकी तौर पे वजीर इतलात को मोहतरम अतात आड़ा साहब को डॉक्टरों को बैठाना चाहिए था, ये टेस्ट हुए हैं, ये चेकअप हुआ, ये ऑपरेट हुआ, उन्हें अस्पताल कौन लेकर गया, रास्ते में खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा निजाम इस हुकूमत को चलाने के लिए कोई भी बड़ा रिस्क, कोई भी बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट में दाद रसी के लिए गए हैं, अवाम सड़कों पर है। लेकिन जब आपको सियासी जदोजहद से इंसाफ ना मिले, अदालतें इंसाफ ना दें, तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज भाटी चौक में एक खातून सादिया और उसकी मासूम बच्ची गटर में गिर गई। पहले कहा गया ये फेक न्यूज है। चलो, सहाफी तो है ही सारे बुरे। पहले ये बताएं आपने इसको फेक न्यूज किस बेस पे बुनियाद दिया। उसका शोहर दुहाई देता रहा, जो सोशल मीडिया पे उसका क्लिप चल रहा है, उसे मारा पीटा गया, उसे 5 घंटे हिरासत में रखा गया। आज जब दोनों की लाशें मिली, जिसे पहले कहा गया फेक न्यूज है, गिरी ही नहीं, खाविंद ने मारा है, तो एक अवाम का सिसकियां लेता हुआ था कि एक शोहर की बीवी चले गई, बेटी जो रहमत होती है चले गई।
لیکن ظالموں، مریم نواز نے اچھی پریس کانفرنس کی، لیکن افسوس کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر واسا کو کر دیا۔ وہ بھائی انتظامیہ کہاں تھی؟ لاہور شہر ہے، 81 سے آپ کی اقتدار ہے، خدا کے لیے ان ذمہ داروں کو سزائیں دیں۔ کل کو یہ گٹر، یہ مین ہول جس میں بچے گرتے ہیں۔ حامد میر نے اپنے ٹی وی میں کیا کلپ چلایا جب کراچی میں ہوا، تو محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کیا فرمایا وہ سامنے کراچی میں ہوا، ایک کھلا مین ہول تھا اور اس میں نوجوان عورت اپنی 9 ماہ کی بچی کے ساتھ گر گئی اس میں، اور پھر وہ اس میں ان کی موت واقع ہوگی۔ جب ایسا واقعہ کراچی میں ہوا تھا تو اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے، تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہیں، میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی، کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ تو یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 21 جنوری کو انہوں نے یہ بات کی تھی۔ چلو صحافیوں کو فیک نیوز پر مقدمے بھی دو، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم اس پہ بھی مارجن دیتے ہیں، لیکن کم سے کم حکومت کو یہ کس نے فیڈ کیا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے، اس کی ذمہ داری کا تو تعین کریں۔ انتظامیہ پوری یہاں تھی، کیسے کیا، اس کے شوہر کو کس بنیاد پر رکھا، اور خدا نہ خواستہ ان بچاروں کی مقتولین کی اگر لاشیں نہ ملتی تو کیا اس کا شوہر آج بھی جیل میں ہوتا؟ بس کرتے ہیں، یہ بہت ظلم ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ نظام کو چلاتے چلاتے آپ 25 کروڑ عوام کو جس کھائی میں پھینک رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آج کے طاقتور اس کھائی میں گرے تو ان کی آواز بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسد اللہ جان نے یہ خبر دی، کریڈٹ تو لگڑ بگڑ 50 لیتے ہیں، کہ 2 دفعہ چیک اپ ہوا ڈیالہ جیل میں، ڈاکٹروں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا علاج کرایا جا سکے، ہسپتال لے جانا ہوگا، پیمز ہسپتال گئے، یہ کہتے ہیں 20 منٹ، کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے۔ اتنی سنگ دلی میں نے نہیں دیکھی۔ کم سے کم جن ڈاکٹروں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا، جو ٹیسٹ کیے، جو انہیں میڈیسن دی جا رہی ہے، جو ان کی آئی سائٹ پہ پرابلم ہے، ایک تفصیلات دیں، اور فوری طور پر میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتا ہوں یہ ملاقات کرائیں، ملک تصادم کی طرف نہ بھیریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ضروری نہیں جو آج اقتدار میں ہے جیل ان سے بہت دور ہے۔ پاکستان کی سیاست کا ایک ہی اصول ہے، اس میں کوئی اصول نہیں، لیکن گزشتہ رات 3:30 بجے تک وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ڈیالہ جیل کے باہر سخت سردی میں رہے، ان کے ذاتی معالج تمام ڈاکٹر صاحبان بھی تشریف لائے، لیکن اتنی سنگ دلی کہ آپ ڈاکٹروں کو ملا دیں، وہ تمام اس کے ٹیسٹ کر لیں، اگر ہسپتال شفٹ کرنا کر دیں، سب جیل قرار دے دیں۔ اگر نواز شریف صاحب سروس ہسپتال جا سکتے تھے، اور آج سپریم کورٹ جب ملنے گئے چیف جسٹس ہم نے ملنا گوارا نہیں کیا۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، ایک پاکستان کا مقبول جماعت ہے، نہ بھی وہ ایک انسان ہے، اور جیل میں ان کی بہادری کے قصے وہ ڈاکٹروں سے کرتے رہے۔ کیا جیل کی سی سی فوٹیج بتائیں نا، یہ ابھی نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، فوٹیج دکھائیں کہ کتنے بجے کون لے کر گیا جیل میں، عمران جیل سے پیمز ہسپتال عمران خان کو کتنے بجے گیا؟ ادھر تو ہر جگہ سی سی کیمرے، اگر ادھر بھی سی سی فوٹیج چوری ہو گئی ہے تو پھر بہت سے سوال اٹھیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس قدر آج کل حالات ہیں، لیکن یاد رکھ لیں یہ وقت گزرے گا اور تمام حقائق سامنے آئیں گے۔ عمران خان کے ذاتی معالج کو میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جیل میں رسائی نہیں دی گئی، اور سپریم کورٹ کے باہر رات گئے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت مینا افریدی، جنید اکبرخان، شاہد خٹک، ویل ڈن مسٹر، آپ ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن قانون کے دائرے میں، کے باہر موجود رہے۔ عمران خان کے معالج ذاتی ڈاکٹر عاصم اور آنکھوں کے امراض کے ایک ڈاکٹر نے، خرم غالبی نام ہے، باہر آئے، لیکن حکام سے مذاکرات کے باوجود انہیں ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سلمان اکرم راجہ، سیکرٹری جنرل آئینی ماہر، سپریم کورٹ گئے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی کوشش کی۔ سہیل افریدی نے علامتی طور پر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیے رکھا، اور چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس دیگر آپشنز کی بات چیت سے عمران خان کے ان کے معالج تک رسائی کا راستہ نکل آئے۔ سہیل افریدی نے جمعے کے وقت
سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ اٹارنی جنرل سے ملاقات کا نتیجہ دیکھیں گے، اگر معاملہ حل نہ ہوا تو آئندہ کالا عمل دیں گے۔ ناظرین، مجھے افسوس ہے کہ یہ مناظر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، ناظرین اس موقع پر نہایت سینئر جرنلسٹ اکرام جنیدی کا انکشاف ہے کہ جب عمران خان کو پمس ہسپتال لایا گیا تو ایک سینئر وزیر بھی وہاں موجود تھے، یہ میں ان کو کوڈ کر رہا ہوں، اور انہوں نے شاید مذاکرات سے متعلق کوئی بات بھی کی، شاید عمران خان کی پمس ہسپتال جانے کی خبر بریک کرنے والے ڈان کے رپورٹر اکرم جنیدی کا انکشاف۔ ناظرین دوسری طرف حبیب اکرم سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں کسی انجیکشن نے کیا ریئیکشن ہے، وہ کون سے انجیکشن ہیں، اس کا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ جیل میں بند اپنی صحت کے بارے میں فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ جیل میں بند آدمی اپنی صحت کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو شکایت کر سکتا ہے کہ کیا یہ پروسیجر ہوا، ٹھیک ہوا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے عملاً عمران خان کی زندگی میں خطرے میں ڈال دیا۔ خدا کے لیے آگ سے یہ نہ کھیلو۔ میں ایک سے گزارش کرتا ہوں، ڈاکٹروں نے جو بات کی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے حکمران کچھ نہیں سمجھ رہے، کچھ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، بغض عمران میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ نہیں ہوا۔ اس موقع پر سہیل افریدی نے سپریم کورٹ دھرنے کے باہر کچھ گفتگو کی، میں مختصر بات بتاؤں گا، لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران طاقت اور خوف کے اس طاقت میں جتنا ملک کا نقصان کر رہے ہیں، جمہوریت کا نقصان کر رہے ہیں، انسانی حقوق کا نقصان کر رہے ہیں، اس کی ماضی میں تو مجھے کوئی مثال نہیں نظر آتی۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے متعلق سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہا، اب یہ سنیے ان کی زبانی۔ سہیل افریدی صاحب، کب تک یہاں پر بیٹھنے کا پلان ہے؟ اگر کوئی جواب نہیں آتا کب تک بیٹھنے کا؟ جواب تو آئے گا، ہاں یا نہ میں آئے گا، اور ہاں اور نہ کا جواب ملتے ہی انشاءاللہ اگلے دن ٹائم دیا جاتا ہے، کل کا یا پرسوں کا ٹیم بتائیں گے، کل پرسوں تب تک آپ بیٹھے رہیں گے یا پھر چلے جائیں گے؟ کیا پلان ہوگا؟ نہیں، کل اور پرسوں تک پھر چھٹی ہے، جواب آج ملے گا، ہاں اور نہ۔ سر آئی ڈی پی کے جو 4 ارب روپے رکھے گئے تھے، سہیل افریدی صاحب کب تک یہاں پر؟ ناظرین اب یہ دیکھیں، اب اس سے زیادہ وہ کیا کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا، اراکین قومی اسمبلی سینیٹر، اور اس پر بھی حکومت کا جواب۔ اس پر انہوں نے کہا اگر ہمیں ہمارے لیڈر کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو لائے عمل دیں گے۔ جواب میں جواب ہوگا، یہ سنوں کا جواب ملے گا ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ سے، جب وہ جواب آئیں گے تو اس کے بعد کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نو کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا، اور یس کے جواب میں لائے عمل جدا ہوگا۔ آپ صرف پارلیمنٹرین کی ہے، اور جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر وہ سب بھی انتظار میں ہیں، تو انشاءاللہ وہ لائے عمل آپ کو دیں گے۔ اچھا، صحت کے حوالے سے جو انہوں نے مذاق شروع کیا ہوا ہے تو بات لیٹر سے آگے جائے گی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کی جانب سے حکومتی کسی نمائندے کی جانب سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے مرکزی، ان کے ساتھ اگر کیا ہو تو ابھی تک جو ہے جواب مثبت نہیں آیا، اور آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جب جواب مثبت نہیں آتا، جب جواب آئے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اس پر جو ہے ہم مطمئن ہیں تو بھی جواب ہوگا۔ دیکھیں جی، ہمارا سمپل مدعا ہے کہ جو عمران یہ سنوں کا جواب ملے گا۔ ناظرین یہ وہ گفتگو ہے جو وہاں کی گئی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ اب عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ناظرین یہ سارے حقائق ہیں، تو میں تو حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ یاد رکھ لیں بہت زیادہ خطرناک حالات ہوں گے۔ بہت سے حکمران آئے اور چلے گئے، اور لاہور میں صرف یہ بتا دیں کہ یہ فیک نیوز پھیلائی کس نے؟ غلطی ہو سکتی ہے، جس نے تسلیم کر لیا کوئی بات نہیں، لیکن کس نے پھیلائے؟ شوہر کو کیوں پکڑا گیا؟ کیا مین ہول میں گرنا جرم ہے، یا مین ہول کھلا چھوڑ کے جو اے سی 2 سال سے وہاں ہے ان سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی پریس کانفرنس میں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ذمہ داروں کو دیں گے، لیکن بہرحال یہ سوال ضرور ہے کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں روزانہ دیکھتی ہوں، اگر سندھ میں ہو تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالہ دیں، تو پاکستان بھی وزیر اعلیٰ آپ ہیں، لیکن یہی بدقسمتی ہے اس ملک میں۔
नाज़रीन दूसरी तरफ BBC की स्टोरी के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई में फासले बढ़ते जा रहे हैं। ईरान इराक जंग है, अमेरिका और ईरान पे कब्जा जाबैरी बेड़ा चला चुका है, ग्रीनलैंड पे हमले दे रहा है। खलीज की बात की जाए तो हालिया बरसों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के मौक़िफ़ और पॉलिसियों में वाज़ेह फ़र्क नजर आ रहा है। हालांकि इससे कबल दोनों ममालिक अरसे तक मुश्तरका मामलात में करीबी इत्तेहादी रहे। ये इख्तलाफ खास तौर पर बाद हसास इलाकाई मामलात में खुलकर सामने आया, जिनमें सबसे नुमाया यमन की जंग सियासी व अस्करी असर और रसूख की तकसीम और माशी स्ट्रेटेजी के मुकाबले जारी थे। अगरचे इख्तलाफात दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल कतई तल्लुक़ की सूरत अख्तियार नहीं कर सका, लेकिन ये इनके ताल्लुकात की नवीयत में तब्दीली की निशानदेही जरूर करता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान में याद रखना ये टकराव की बहुत बड़े तूफान का पेश खामा लग रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।